बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ हिम्स कास्ट. ये एक वीकली पॉडकास्ट होगी जिसमें हम लेटेस्ट ट्रेंड्स, लेटेस्ट जो भी मार्केट में चल रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो यूथ है, हम उसको एम्पावर कर सकें. तो आज के जो गेस्ट हैं मेरे साथ वो मोइन बाटले साहब हैं जो कि डायरेक्टर हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज हैं. तो आइए इनसे बात करते हैं कि हिम्स में आजकल क्या हो रहा है और हाउ डज ही सी बिजनेस एजुकेशन इन द फ्यूचर. सर बहुत शुक्रिया साज. अस्सलाम वालेकुम. ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है पॉडकास्ट का और मेरे ख़्याल में ये एक अच्छी एक्टिविटी रहेगी और इसको कंटिन्यू रहना चाहिए. तो मुझे बड़ी खुशी है कि हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ टू बी हियर एंड टू पार्टिसिपेट इन दिस डिस्कशन. देखिए, हिम्स की बात ये है कि किसी भी बिज़नेस स्कूल के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो देखे कि वो किस मार्केट में है. और हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग मार्केट में हैं क्योंकि हम कैपिटल सिटी में हैं और फिर जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद रावलपिंडी दोनों, वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हैं. यहाँ नए सेक्टर्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं. टेक्नोलॉजी को ले लें, टेलीकॉम को ले लें, एजुकेशन को ले लें, हेल्थ को ले लें. ये सारे सेक्टर्स इमर्ज हो रहे हैं. फिर ये कि सॉफ्टवेयर और फिर सीपैक से रिलेटेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, ये सारे हमारे इर्द गिर्द फॉर्म हो रहे हैं. और फिर कोरोना से भी हम अभी गुजरे हैं. तो कोरोना ने हमें जिस तरह से इम्पैक्ट किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, तो अभी कोरोना से हम पूरी तरह निकले नहीं हैं, लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे हम निकलते हैं तो हम एक नई इन्वायरमेंट में होंगे. और उस इन्वायरमेंट को देखते हुए और फिर इस्लामाबाद रावलपिंडी का जो बैकग्राउंड है उसको देखते हुए हम अपने प्रोग्राम्स को अगर मॉडल करते हैं तो फिर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक अप्रोच भी होगी. और इसमें मेरे ख्याल में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं. स्टूडेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फैकल्टी के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो इट्स रियली अप टू अस हम कितना सारी ये जो अपॉर्चुनिटीज़ और जिस इन्वायरमेंट में हम हैं, इस सिचुएशन को कितना हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना इस पे फोकस करते हुए अपना प्लान बना सकते हैं. जितना हम ये करेंगे उतना ही हम सक्सेसफुल होंगे. तो इस तरह से मैं देखता हूँ हिम्स को कि हम एक एनवायरनमेंट में हैं, हम एक मोमेंट इन टाइम में हैं. जहाँ तक बिज़नेस डेवलपमेंट है उसकी एक हम जर्नी में एक पॉइंट में हैं. और इन सब चीज़ों को अगर सामने रखते हुए हम आगे चलते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये जर्नी हो सकती है. और हम एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्कूल इमर्ज कर सकते हैं जो कि ये एक और अपॉर्चुनिटी है. क्योंकि अगर आप देखें तो इर्द गिर्द जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ एक इतना कोई स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्कूल इमर्ज नहीं हुआ है जैसे कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों में. तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि क्या हम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को एक तरह से बीट कर सकते हैं और हम अपना बिजनेस स्कूल इस तरह से इस्टेब्लिश कर सकते हैं जिसका एक ब्रांड बन जाए, एक रेपुटेशन बन जाए. लेकिन ऑब्वियसली ये टफ चैलेंज है, लेकिन इट्स डूएबल. सर, आप क्योंकि बाहर भी नहीं हैं, तो हाउ डू यू कंपेयर द सॉर्ट ऑफ करंट एजुकेशन स्ट्रक्चर हेयर विद अब्रॉड? क्योंकि अब्रॉड जो है, आई नो कि वहाँ पे बड़ी डायनामिक किस्म की ग्रोथ होती है, डायनामिक मूवमेंट होती है थिंग्स की. तो हाउ डू यू कंपेयर दिस विद द करंट एनवायरनमेंट हेयर, करंट सिचुएशन? देखिए, हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टाइम में हैं आजकल ग्लोबली अगर आप देख लें. और मैं तो इस तरह से कहूँगा कि जो नीड्स हैं स्किल्स डेवलपमेंट की, एजुकेशन की, तो ग्लोबली यूनिवर्सिटीज़ उनको केटर नहीं कर रही. और एक तरह से मैं इस तरह से कहूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो लेज़ी हैं. और क्योंकि उनके बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके ब्रांड्स पहले से इस्टेब्लिश हुए हैं और वो उसी अपने पुराने नामों पे, पुराने ब्रांड्स पे आगे चल रही हैं. लेकिन जो फ्यूचर जो नीड्स हैं वो इतनी केटर नहीं हो रही. और फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो दूसरी
مطلب طریقوں سے ان نیڈس کو فلفل کر رہے ہیں, جیسے سرٹیفکیشنز ہو گئیں, آن لائن ایجوکیشن ہو گئی, کورسز آن لائن کورسز ہو گئے, آن لائن ٹریننگ ہو گئی, آن دا جاب ٹریننگ ہو گئی. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے ٹو کیچ اپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئی مین اوبیسلی اگر آپ ویسے کمپیئر کریں تو ایک بڑی ایج ہے, ایڈوانٹیج ہے ٹو انٹرنیشنل یونیورسٹیز. اب اگر جیسے یو ایس کا ایگزامپل لے لیں تو وہاں تھاؤزنڈز آف یونیورسٹیز ہیں, اور وہ ظاہر ہے ڈائیورسٹی بھی بہت ہے, اسپیشلائزیشن بھی ہے. اور وہاں ایک اور چیز جو میں بہت ایڈمائر کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ویلیوبل ہے, وہ ہے انڈسٹری اور ایکیڈیمیا کی ریلیشن شپ. اب آپ دیکھیں کہ فنڈنگ ہے جو کہ انڈسٹری مطلب ریسرچ جو انڈسٹری کو کرنی ہو, وہ ریسرچ یونیورسٹیز کو وہ پروجیکٹس دیے جاتے ہیں, اس کے لیے یونیورسٹیز جو ہیں وہ بڈ کر سکتی ہیں. گورنمنٹ وہاں اگر یو ایس کا ایگزامپل لے لیں تو ایک سرٹن اماؤنٹ آف فنڈنگ ہے جو کہ گورنمنٹ دیتی ہے یونیورسٹیز کو, تو اس میں پیور سائنسز کی ریسرچ ہوتی ہے. تو اس میں دونوں طرف سے دیکھیں تالی دونوں طرف سے دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. تو وہاں انڈسٹری کو بھی کانفیڈنس ہے کہ جو ریسرچ ہے وہ ہو سکتی ہے, جو یونیورسٹیز ہیں ان میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ گڈ اسٹینڈرڈ ریسرچ وہ کر سکتے ہیں. اور جو یونیورسٹیز ہیں وہ بھی فوکسڈ ہیں کہ انڈسٹری کو کس قسم کی ریسرچ چاہیے. تو یہ ایک چیز ہے جو یہاں لیکنگ ہے, یہاں ایکیڈیمیا اور انڈسٹری کی وہ ریلیشن شپ نہیں ہے, وہ لنکیج نہیں ہے. تو اپنی دنیا میں یونیورسٹی اپنی دنیا میں کام کر رہی ہوتی ہے. اب میں اگر دیکھتا ہوں ہمارے جو پی ایچ ڈی پروپوزلز ہیں وہ ایک الگ ہی تھیوریٹیکل ٹریک پہ چل رہے ہیں, اور ایک قسم کی فارمولا ڈریون پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں کہ جی ایک آپ ماڈل بنا دیں جو کہ وہ ماڈل کام کرنا چاہیے, اس کے لیے ڈیٹا ہونا چاہیے, اور آپ کی پی ایچ ڈی ہو جاتی ہے. رادر دین جو ایکچوئل پرابلمز ہیں جو کہ ایٹ دا فور فرنٹ ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ ہماری ایگریکلچر میں, ہماری انڈسٹری میں, ایکسپورٹس کے لیے یہ ویلیو چینز جو ہیں جو کہ ٹوٹی ہیں ڈیورنگ کرونا, کس طرح سے یہ بنے گی, کس طرح سے ہم انڈسٹریز کو پاکستان لا سکتے ہیں, انڈسٹریل موومنٹ کس طرح سے ہو سکتی ہے جو کہ دوسرے کنٹریز میں جیسے ویتنام, کمبوڈیا میں اگر انڈسٹریز نہیں ہیں تو پاکستان میں کس طرح سے آ سکتی ہیں, چائنا سے کس طرح آ سکتی ہیں. اور سی پیک کو اگر ماڈل کریں کہ جی سی پیک کہاں تک پہنچا ہے, کیوں نہیں آگے زیادہ تیزی سے بڑھا, اور ایکیڈیمیا کیا کر سکتی ہے اس کے لیے, اور یہ ساری چیزیں ریسرچ میں ان کویسچنس کو آنسر کریں, تو اس طرح سے وہ لنکیج ہو سکتا ہے. لیکن گوئنگ بیک ٹو دی ارلیئر پوائنٹ کہ یہ جو یونیورسٹیز گلوبلی جو نیڈ آف دا ٹائمز ہیں اس کو میٹ نہیں کر سک رہی, تو اس میں پھر ہمیں بھی ایک اپرچونٹی ہے کہ کیونکہ ہم اتنے اسٹیبلش نہیں ہیں, تو ہم یونیورسٹیز یہاں جو پاکستان میں ہیں وہ اور زیادہ آگے جا سکتی ہیں کہ وہ کوشش کریں ٹو میٹ دا نیڈس, اور وہ آن لائن ریسورسز کو بھی ساتھ لائیں, آن لائن مطلب فریم ورک کو استعمال بھی کریں, اور وہ مطلب ایک براڈ مینیو دیں اسٹوڈنٹس کو جس سے اسٹوڈنٹس اپنی کیپیسٹی بلڈ کر سکیں. صحیح. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمز ہے وہ کس قسم کے انیشیٹیوز لے رہا ہے ان آرڈر ٹو فل دیز گیپس؟ آئی مین دیر آر لاٹ آف گیپس جس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا, تو ہم کون سے ایسے انیشیٹیوز لے سکتے ہیں ایز اے مینجمنٹ سائنسز بزنس اسکول جن کو ہم فلفل کر سکیں؟ بالکل جی, بہت اچھا کویشچن ہے. دیکھیں, ایک تو ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ از انٹرپرینورشپ. تو انٹرپرینورشپ میں ہمارا انکیوبیشن سینٹر ہے ہمز میں, جس کو ہم نے لانچ کیا ہے لاسٹ ایئر, اور وہاں ہمارے نمبر آف اسٹارٹ اپس ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں.
تو ایک یہ پورا انیشیٹو ہے اراؤنڈ انٹرپرینورشپ کی ہمارے کورسز بھی ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی اویئرنیس ہے آج کل ان پاکستان. گورنمنٹ کے ریڈار پہ بھی یہ ہے, نیشنل لیول پہ بھی یہ انکیوبیشن سینٹرز اور اسٹارٹ اپس کی سپورٹ اور کمپٹیشنز وغیرہ یہ سارا کچھ چل رہا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہو رہا ہے. تو اس کے ساتھ ہم بھی اس جرنی کا ایک حصہ ہیں. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا یہ کہ سی پیک سینٹر ہم نے لانچ کیا ہے few months ago. تو اس میں بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ not just for the sake of having a سی پیک سینٹر کہ جی ہم کہیں کہ جی ہمارا سی پیک سینٹر ہے, لیکن ہم دیکھیں کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے, ہماری کیپیسٹی کیا ہے, اور پھر یہ ایک سائڈ پہ یہ کویشچن ہو, یہ فوکس ہو, اور دوسری سائڈ پہ یہ فوکس ہو کہ سی پیک کے کرنٹ چیلنجز کیا ہیں, کرنٹ نیڈس کیا ہیں, اور ان دو چیزوں کو اگر میٹ کر کے ان کو جوائن کر کے ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم سی پیک کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کیا ان پٹس ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں, یا پالیسی ڈائلاگ میں ہم کن کویشچنس کو ہم آنسر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو اس اسپرٹ سے ہم نے یہ سی پیک سینٹر بنایا ہے. اس کے علاوہ اسپورٹس ہم کوشش کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارا اسپورٹس گالا ہوا ہے جو کہ کافی ایکٹیو رہا ہے. اس سے پہلے ہمارا کرکٹ ٹورنامنٹ بھی ہوا تھا. تو ہم اسپورٹس کو ری وائٹلائز ری اویک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک تھوڑا سا نگلیکٹڈ ایریا ہے جو اتنا ایکٹیو نہیں رہا ہے پریویسلی. یہ ہو گیا. اس کے علاوہ ایکسٹرا کریکولرز ہیں, انٹرنشپس. میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشلی فار بزنس ایجوکیشن ایکچولی ماڈل ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈیورنگ یور بزنس ڈگری آپ انٹرنشپس, لیٹس سے اگر 4 ایئر ڈگری ہے اس میں آپ کے 3 سمرز آتے ہیں, تو آپ 3 انٹرنشپس لیں اور اس میں 3 میں سے ایٹ لیسٹ ایک انٹرنشپ ایسی ہو, اتنا اچھا آپ کا ایکسپیرینس ہو کہ آپ کو وہاں سے ایک آفر مل جائے آفٹر گریجویشن. تو یہ ماڈل ہی اس طرح کا ہم دس از اسٹل ورک ان پروگریس. ابھی ہم اس پوائنٹ تک پہنچے نہیں ہیں کہ سارے اسٹوڈنٹس اس طرح سے سوچ رہے ہوں. جب وہ پہلے سیمسٹر میں آئے تو وہ پہلے ہی سوچ رہے ہوں کہ ہماری پہلی انٹرنشپ کیا ہوگی. اور اب دیکھیں یہ سارے ریسورسز میرے ٹائم پہ تو اتنے ریسورسز نہیں ہوتے تھے. اب فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ جی لنکڈ ان کے نیٹ ورکس, ساری ہماری جو فیکلٹی ہے ان کی لنکڈ ان کے نیٹ ورکس ہیں. میں تو اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ جائیں, آپ نیٹ ورک جوائن کریں. فار ایگزامپل میرا ہی نیٹ ورک اگر لے لیں, اس کو جوائن کریں اور آپ دیکھیں کہ اس نیٹ ورک میں کون ہے, اور جس کے ساتھ آپ کو انٹروڈکشن چاہیے آپ وہ انٹروڈکشن مانگیں. مجھے آپ کہیں کہ جی ہمیں آپ انٹروڈیوس کریں ود دس پرٹیکولر پرسن. وہ ایک سی او ہو سکتا ہے کسی بینک کا یا کمپنی کا, اور پھر آپ ایک اپنے آپ کو پچ کریں کہ جی آپ کیوں انٹرسٹڈ ہیں اس کمپنی میں, اور میں پھر آپ کا انٹروڈکشن کرا دوں گا. آپ دیکھیں کتنی پاورفل یہ چیز ہے, کیونکہ آج کے ٹائم پہ سب سے مشکل چیز یہی ہے ایکسیس, کہ اگر آپ ریگولر طریقے سے آپ جا کے سی ویز بھیجیں گے ٹو اینی کمپنی تو تھاؤزنڈز آف سی ویز ان کے پاس آتے ہیں, اور اٹس ویری ان لائکلی کہ آپ کا سی وی جو ہے وہ مطلب وہاں کوئی نوٹس کرے گا یا اس پہ کوئی ایکٹ کرے گا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں. اچھا سر, دوسرا ایک یہ سوال بڑا آتا ہے آج کل جس پہ بھی بڑی ڈبیٹ چل رہی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اسکل کی طرف جائے یا ڈگری کی طرف جائے. تو آپ کا پرسپیکٹیو اس پہ کیا ہے؟ کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہے, کچھ ڈگری کے خلاف ہیں, کچھ جو ہے وہ اسکلس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. ہاؤ ڈو یو تھنک کہ دیز بوتھ کین بی سارٹ آف بیلنسڈ آؤٹ, اور ہم اس کو کس طرح جو ہے وہ میچور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے دیکھا جاتا ہے, اور ہم ایک سچویشن سے آ رہے ہیں. وہ سچویشن یہ ہے کہ ہم نے اسکلس کو نگلیکٹ کیا ہے, اور ہم نے ایکیڈیمک کوالیفیکیشنز اور تھیوری ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کیا ہے. تو اب اس بیک گراؤنڈ سے آنے کے بعد ہمارا کچھ یہ رسپانس کچھ حد تک ایسا رسپانس ہو رہا ہے کہ وہ جی اسکلز از ایوری تھنگ, ہمیں اسکلز ایکوائر کرنے ہیں, اور یہ جو ڈگریز ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ یوز لیس ہیں. آئی تھنک ہم ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں. بالکل ایسے رادر دین ہمیں دونوں چیزیں چاہیے. ہمیں ایکیڈیمک کوالیفیکیشنز بھی چاہیے,
ہمیں ایکیڈیمک نالج تھیوری بھی چاہیے اور ہمیں اسکلز بھی چاہیے. تو آئی تھنک ہمیں دونوں چیزیں یہ انٹیگریٹ کرنی ہے, کیونکہ ایکچولی ہوتا یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج جیسے کرونا کے ہم کرائسس سے گزرے ہیں جو کہ ایک اکنامک کرائسس بھی رہا ہے. تو جب اسپیشلی جب اکنامک کرائسس ہوتا ہے تو اس میں جب جابس مشکل ہو جاتی ہیں ملنا, تو وہ اسکلز ہی ہیں کہ آپ کو ایک طرح کا وہ آپ کا بیک اپ ہوتا ہے کہ لیٹس سے اگر آپ کارپینٹری جانتے ہیں تو آپ کو وہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں اس کی ایک پرٹیکولر نیڈ ہے اور وہ جابس ملنی آپ کو آسان ہو جائیں گی رادر دین اگر آپ ایک اکانومسٹ ہیں, آپ اکنامک انالیسس کر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ جو کمپنیز ہیں جو یہ اکانومسٹ کو ہائر کرتی ہوں وہ ان کو کٹ ڈاؤن کر لیں. لیکن کنسٹرکشن کے لیے تو آپ کو جو ہارڈ سکلز ہیں وہ کنسٹرکشن اگر ہونا ہے تو اس کے لیے وہ سکلز ان کو چاہیے ہی چاہیے. تو دونوں چیزیں میرے خیال میں ہونی ضروری ہیں اور ان کو بیلنس ہونا ضروری ہے. آئی تھنک ساتھ ساتھ ایک سوسائٹی کا ایٹیٹیوڈ بھی چینج کرنا ضروری ہے کہ جی جو اسکلز ہیں, اگر الیکٹرانکس ہو گئی, کارپینٹری ہو گئی, کوئی بھی اسکلز ہو گئیں, تو وہ ان کی ایک رسپیکٹ ہونی چاہیے اور ایک ویلیو ہونی چاہیے اور ان کو لک ڈاؤن اپون نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ ایک کمبینیشن ہونا چاہیے کہ آپ بیک اینڈ فورتھ جا سکیں, کہ آپ جیسے اپنی اسکلز پہ بیس کر کے آپ کوئی جابس کر رہے ہیں تو آپ ساتھ دوسری جاب بھی کر سکیں, پھر جیسے اپرچونیٹیز آتی ہیں تو آپ اپنی ایکیڈیمک کوالیفیکیشنس کو بھی اسٹرینگتھن کر سکیں. صحیح. اچھا سر یہ بتائیں کہ جو کریکولم ہے ہاؤ what sort of part it can play in for sort of revitalizing our youth, اور کیسے ایسے پروگرام ہمیں انٹروڈیوس کرنے چاہیے جن سے جو ہے وہ اٹریکشن ہو اسٹوڈنٹ کو. کیونکہ اسٹوڈنٹ کو اگر لیٹ سپوز میں خود بی بی اے کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں, تو مجھے پتہ ہے کہ بی بی اے از اے اسٹینڈرڈ بیسک ڈگری لائک اے بی کام اینڈ بی اے, ٹھیک ہے. اب اس میں اوبویسلی کریکولم اپ گریڈیشن کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ایچ ای سی کرتی ہے, لیکن اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم فار دیم ٹو اپ گریڈ. تو ایٹ آور اینڈ واٹ سارٹ آف نیو ڈگریز ہم انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹرینڈ کے ساتھ چلتے رہیں. بالکل صحیح, یہ بہت اچھا سوال ہے اور بہت امپورٹنٹ ایشو بھی ہے. لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک انفارچونیٹ سا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے آج کل, وہ یہ کہ کیونکہ بہت دفعہ یونیورسٹیز کے اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ ایک لیول تک نہیں ہوتے, ٹیچنگ کے اسٹینڈرڈز ایک لیول تک نہیں ہوتے, تو ایچ ای سی کریکولم ڈیولپمنٹ اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ میں بہت زیادہ فوکس کر رہا ہے. اور اب جو لیٹسٹ جو گائیڈ لائنز ہیں اور جو بیسکلی اسپیسیفکیشنز ہیں وہ اتنی ڈیٹیلڈ ہیں اور اتنی اسپیسیفک ہیں کہ اس میں پھر ایک یونیورسٹی کو فلیکسیبلٹی نہیں رہتی کہ وہ ایک کریکولم ڈیزائن کر سکیں اور وہ جو کورس کانٹینٹ ہے اس کا پلان کر سکیں اور جیسے وہ چاہتے ہیں تو وہ اس کو مطلب امپلیمنٹ کر سکیں. تو اب دیکھیں یہ بیلنس ہے, ایک طرف سمجھ آتا ہے کہ ایچ ای سی کیوں اس طرح کر رہی ہے, کیونکہ وہ ایچ ای سی کا یہ ایک ان کی ایک اٹیمپٹ ہے ٹو ریز اسٹینڈرڈس. یہ اسٹینڈرڈز ہیو بین لو, تو وہ کہتے ہیں جی ہم یہ کریکولم کو اسٹرکچر کر دیتے ہیں, ڈیزائن کر دیتے ہیں اور بڑا اسپیسیفک کورسز کو بڑے اسپیسیفک بنا دیتے ہیں ٹو میک شیور کہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے. لیکن اس کا جو نیگیٹو سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ سارا کچھ اتنا ریجڈ ہو جاتا ہے اور اسپیسیفک ہو جاتا ہے تو پھر وہ کریٹیوٹی چلی جاتی ہے. یونیورسٹی ڈسٹنگوش نہیں کر پاتی, ایک یونیورسٹی کمپیئر ٹو اندر یونیورسٹی, سب اگر ایک ہی چیز پڑھا رہے ہیں اور سب کا اگر ایک ہی اپروچ ہے تو پھر کس طرح سے آپ کریٹیو ہوں گے, کس طرح سے آپ ڈسٹنگوش کریں گے. تو میرے خیال میں ایک ضرورت ہے, ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے ایک اسٹاپ گیپ میجر ہے, ایک فائر فائٹنگ قسم کا میجر ہے کہ جی اسٹینڈرڈس کو انشور کرنا کہ ایک لیول تک اسٹینڈرڈز ہوں, تو اتنی اسپیسیفک قسم کی گائیڈنس آ گئی ہے ایچ ای سی سے. لیکن اس میں پھر ایک نیکسٹ اسٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ ایچ ای سی ایک روڈ میپ دے کہ ٹھیک ہے آپ کو اپنی خود کیپیبلٹی کیپیسٹی ڈیولپ کرنی ہے ٹو ڈیولپ یور اون کریکولم, اور جس طرح اگر آپ یہ ڈیمونسٹریٹ کر سکے کہ آپ کے پاس یہ کیپیسٹی ہے اور آپ کریکولم یہ پلان اور ڈیولپ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو موقع دیں گے.
ہم آپ کو ایک اپرچونیٹی دیں گے, آپ یہ اپنا کریکولم اسپیس ہم آپ کو زیادہ دیں گے, آپ خود ڈیولپ کیجئے, آپ اس کو ڈیزائن کیجئے, اور ہماری جو گائیڈ لائنز ہیں وہ زیادہ فلیکسیبل ہو جائیں گی, ہم ایک اسٹیپ پیچھے لے لیں گے اور ہم دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں. اگر وہ یونیورسٹیز, جو بھی یونیورسٹیز یہ چیز کرنا چاہیں, اس میں وہ سکسیزفل ہو سکتی ہیں اور وہ آگے آ کے یہ کریکولم ڈیزائن کر سکتی ہیں ڈفرینٹلی ایز دے تھنک از بیسٹ, اپنی کریٹیوٹی استعمال کرتے ہوئے. تو دیٹس گریٹ. مطلب یہی اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں یونیورسٹیز جو ہیں, ہر ایک کی ڈفرینٹ اپروچ ہے, ہر ایک کا ڈفرینٹ کلچر ہے, اور یہی ایک کریٹو چیز ہے. اسی طرح یونیورسٹیز جو ہیں وہ اسٹینڈ آؤٹ بھی کرتی ہیں, تو ان کو یہ اسپیس ان کو ضرورت ہے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ جو میں نے پہلے بات کی, وہ ہے انڈسٹری اور اکیڈیمیا کا لنکیج. اگر ہمیں ہمارا ایک ڈائلاگ ہو ود انڈسٹری, اور انڈسٹری ہمیں بتائے کہ جی ہمیں اس قسم کی اسکل سیٹ کی ضرورت ہے, اس قسم کی کیپیسٹیز کی ضرورت ہے آپ کے جو گریجویٹس آ رہے ہیں, تو ہم پھر اپنا کریکولم ڈیزائن کر سکتے ہیں, اپنے کورسز ڈیزائن کر سکتے ہیں, ان کی سلیکشن بیس کر سکتے ہیں بیسڈ آن دیٹ ان پٹ. اور میرے خیال میں کہ یہ بھی ہمیں نہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو انڈسٹری ہے وہ ہمارے پاس آئے گی یا ہم سے وہ مطلب ہمیں اپروچ کرے گی کہ جی ہمیں یہ ضرورت ہے. ہمیں جانا ہے. اب دیکھیں اتنا کرائسس کا ٹائم ہے, اسٹرگلنگ ایک ٹائم ہے ہماری اکانومی کے لیے بھی. ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ جو کمپنیز ہیں اور جو انڈسٹریز ہیں وہ آ کے ہمیں وہ بتائیں گی. وہ تو اسٹرگل کر رہی ہیں جسٹ ٹو سروائیو. تو ہمیں جانا ہے, ہمیں ان سے پوچھنا ہے کہ آپ کی کیا نیڈز ہیں, آپ کی پرٹیکولر سچویشن کیا ہے, آپ کو کس قسم کی ہیومن ریسورس چاہیے. اور وہ لنکیج جب اسٹرانگ ہوگی تو ہم کریکولم بھی بہتر بنا سکتے ہیں. اور جو تھرڈ اس کا اسپیکٹ آ جاتا ہے وہ ہے اسٹوڈنٹس. اب ایک دیکھیں اس میں ایک ایٹیٹیوڈ کی بات ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس کا یہ ایٹیٹیوڈ ہو کہ جی ہمیں پہلے تو یہ کہ وہ جو ایک ڈگری کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. اگر وہ کر رہے ہیں کیونکہ اگر ان کے پیرنٹس نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ کو تو بزنس ہی کرنا ہے یا آپ کو انجینئرنگ ہی کرنی ہے, تو پھر ان کا انٹرسٹ ویسے ہی کم ہو جاتا ہے, کیونکہ پھر تو وہ ایک قسم کا ایک مطلب برڈن ہے وہ جو بیئر کر رہے ہیں, اور بس ان کو ختم کرنا ہے. ان کو کہنا ہے کہ جی دیکھیں پیرنٹس, میں نے آپ جو چاہتے تھے میں نے کر لیا. تو اس میں ان کا اتنا انٹرسٹ نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ چیز چینج ہوتی ہے, اور میرے خیال میں جس طرح ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹس وہ کریں جس میں ان کا انٹرسٹ ہے اور جس میں ان کا ایپٹیٹیوڈ ہے, تو پھر ہم اسٹوڈنٹس سے پوچھیں کہ جی اچھا آپ کی جب وہ شروع میں جب آتے ہیں تو ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ آئے ہیں, آپ کس جرنی پہ ہو کے آئے ہیں کہ آپ اپنا یہ بزنس کی فار ایگزامپل ڈگری شروع کر رہے ہیں, اور ابھی آپ کا یہ 4 ایئر BBA پروگرام شروع ہو رہا ہے. آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں, آپ اس BBA کی ڈگری سے کیا چاہتے ہیں, اور پھر ہم اس کو ایڈجسٹ کریں. مے بی ہم امیجیٹلی فرسٹ سیمیسٹر میں کوئی چینجز نہ کر سکیں, لیکن پھر بیسڈ آن دا مارکیٹ ٹرینڈز, بیسڈ آن دا اسٹوڈنٹس نیڈز, دیئر ایکسپیکٹیشنز, ہم اپنی ڈگریز, اپنے پروگرامس کو ہم ایڈجسٹ کریں تاکہ ہم ان کی ایکسپیکٹیشنز کو ہم میٹ کریں. صحیح. سر لاسٹلی کہ آپ کیا جو ینگ آ رہے ہیں, جیسے آپ نے انٹرپرینورشپ کی بات کی, بہت سارے ینگ انٹرپرینورز جو ہیں وہ مارکیٹ میں اسٹارٹ اپس کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کیا ان کو ایڈوائس دیں گے کہ وہ کس طرح جو ہیں وہ اپنے آپ کو سورٹ آف ود دی بزنس ایجوکیشن اپنے آپ کو لنک کر سکتے ہیں اور ان کو سورٹ آف اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ شیور. دیکھیں یہ بڑا جو انٹرپرینورشپ ہے اور اسٹارٹ اپس, یہ ایک بریو نیو ورلڈ ہے, بڑا ایکسائٹنگ ایریا ہے, پاکستان کے لیے بڑا ایکسائٹنگ ہے. اب جیسے فار ایگزامپل آئی تھنک اس سال کوئی $300 ملین انویسٹمنٹ آیا ہے فرام ڈفرینٹ وینچر کیپٹل فرمز انٹو آر اسٹارٹ اپس. تو یہ ہمارے لیے ایک فرسٹ ٹائم ہے کہ اتنا انویسٹمنٹ بڑھ رہا ہے. تو پاکستان جو ہے وہ it's being noticed, it's under the radar, it's being noticed, it's on the radar. ایسا نہیں ہے کہ ہم پہلی طرح ایک ان نون فورس نہیں ہیں.
لیکن پھر بھی دس از جسٹ دا بگننگ. میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ اس میں جو لوگ پہلے اس کو لوگ سمجھیں کہ یہ انٹرپرینورشپ ہے کیا, اسٹارٹ اپس ہیں یہ, مطلب یہ پورا جو کلچر ہے یہ کیا ہے. اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ جو ایگزسٹنگ اسٹارٹ اپس ہیں یا جو سکسیسز ہیں, سکسیزفل جو انٹرپرینورز ہیں, ان کو ہم بلائیں ایز فار ایگزامپل ٹو گیو اے ٹاک ٹو دا یونیورسٹی, اور وہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں. کیونکہ انٹرپرینورشپ ایک بڑی ایکسائٹنگ چیز ہے, لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. آپ کو اویئر ہونا چاہیے کہ آپ کا انٹرسٹ, آپ کا رسک ایپیٹائٹ, آپ کی انکلینیشن کس طرف ہے, کیونکہ یہ ایک ٹف جرنی بھی ہے. تو ایک تو میں یہ کہوں گا کہ سیلف اویئرنیس, سیلف اسیسمنٹ بہت ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ اس سے کتنے سوٹڈ ہیں. سیکنڈلی یہ کہ دیکھیں بڑے ہم انیشل سٹیجز میں ہیں ان دس جرنی, اور اس میں بہت سارے ٹریپس ہیں ہمارے لیے اور بہت ساری چیلنجز ہیں. ایک میں آپ کو چیلنج بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ بیسکلی جو انٹرپرینورز ہے, میں کہوں گا ابیوز آف انٹرپرینورز, کہ وہ اس طرح سے کہ جو کیونکہ انٹرپرینورز اتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں فار فائنانس, تو اگر وہ فائنانس لیتے ہیں فرام سم انویسٹرز, تو انویسٹرز اس کا پھر وہ فائدہ اٹھاتے ہیں آف دیئر ڈیسپریشن, اور وہ ٹرمز ایسے رکھتے ہیں. ایکویٹی وہ ان کو, اگر وہ سویٹ ایکویٹی ہے جو کہ وہ ان کو دے رہے ہیں فار دیئر آئیڈیا, فار دیئر ایفرٹس, تو وہ اتنی کم دیتے ہیں, اور جو انویسٹرز ہیں وہ کنٹرول اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, وہ مور دین 50% کنٹرول اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. تو وہ تو ایک سٹارٹ ہی آپ نے غلط طریقے سے کیا. اور آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں, یہ ایک سٹینڈرڈ ہے کہ اگر آپ کا آئیڈیا ہے, آپ کا وینچر ہے, تو آپ کا کنٹرول بھی آپ کا ہی ہوگا, اور پھر موٹیویشن بھی اسی طرح آپ کی ہوگی. تو یہ ابھی ہم اس پوائنٹ پہ نہیں ہیں. تو جو انٹرپرینورز ہیں ان کو یہ اس کے بارے میں ایجوکیٹ ہونا, سیلف اویئر ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ ان ٹریپس میں نہ پھنسیں. وہ ان کو پتہ ہو کہ کیا ان کے آپشنز ہیں, اور اگر ان کو تھوڑا ٹف ٹائم سے بھی گزرنا ہے, اگر وہ اپنے ریسورسز سے ان کو اپنے وینچرز فائنانس کرنے ہیں, تو وہ یہ کریں شروع میں, رادر دین کہ وہ ایک کوئی انویسٹر ان کا آئیڈیا اور سارا وہ کیپچر کر کے اور ان کو بہت ہی پور فائنینشیل ڈیل دے دے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ریسورسز چاہیے انٹرپرینورس کو, وہ اویلیبل ہونے چاہیے. یونیورسٹیز کو اپنا پارٹ پلے کرنا ہے, جو سکسیزفل انٹرپرینورز ہیں ان کو اپنا پارٹ, کیونکہ وہ اس جرنی سے گزرے ہیں, ان کو اپنا پارٹ پلے کرنا ہے. تو ابھی بھی یہ ایک بڑا انیشل ٹائم ہے, اور اس میں جیسے آئی تھنک ایک سٹیج سے ہم آگے نکل گئے. ایک تو یہ کہ فنڈنگ کافی آ رہی ہے پاکستان میں. دوسرا یہ کہ ایک ہمارا یہ سٹیج تھا کہ انٹرپرینورشپ کی جو ایکٹیویٹی ہوتی تھی وہ محض کمپٹیشنز ہوتے تھے, کہ لوگ جو تھے وہ اسٹارٹ اپ کمپٹیشنز میں پارٹ لینے میں ایکسپرٹس بن گئے تھے. وہ اسٹارٹ اپس نہیں بنا رہے تھے, وہ کمپٹیشن کی سکسیزفل پروپوزلز بنا رہے تھے. اور وہ جو ہوتا ہے نا جی کمپٹیشن شاپنگ, کہ آپ نے بنا لیا ایک پروپوزل اور پھر آپ مختلف کمپٹیشنز میں جا رہے ہیں, اور اس کو آپ پریزنٹ, آپ نے سمجھ لیا ہے کہ اس کا فارمولا کیا. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں وہ ایک سمجھ لینا, وہ جگاڑ بنا لینا, وہ ہماری ایک ایج ہے. تو انہوں نے اگر فگر آؤٹ کر لیا کہ جی اس کا کیا توڑ کیا ہے کمپٹیشنز کا, تو پھر وہ کمپٹیشنز میں جا کے وہ رادر دین کہ وہ اسٹارٹ اپس اپنا اسٹارٹ اپ جو ہے وہ لانچ کر کے اس کو اسٹرینگن کر رہے ہیں, انہوں نے کمپٹیشن ہی ان کا اسٹارٹ اپ ہے کہ جی ریزنگ منی فرام کمپٹیشنز. یہ بھی چلیں, اگر اس سے پیسے بن رہے ہیں تو آپ ڈینائی تو نہیں کر سکتے کہ یہ ہے, لیکن یہ کہ صرف یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ چلیں کچھ لوگ اگر کر رہے ہیں, لیکن یہ بہت زیادہ ہو رہا تھا. تو اب آئی تھنک ہم اس اسٹیج سے نکل گئے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ جو اسٹارٹ اپس ہیں انہوں نے بھی فگر آؤٹ کر لیا ہے کہ یہ ٹریپس ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس میں سے تھوڑے پیسے تو کما سکتے ہیں, لیکن آپ ڈسٹریکٹ بھی ہو جاتے ہیں. آپ اپنے ریئل, اگر آپ اسٹارٹ اپ آپ کو لانچ کرنا ہے, اگر آپ کو یونیکارن بننا ہے, آپ کی اگر ایمبیشنز ہیں, تو آپ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو اس اسٹیج سے بھی ہم نکل آئے ہیں. فنڈنگ ہمیں تھوڑی زیادہ آ رہی ہے.
لیکن یہ کہ ابھی بھی لیگل سائڈ, آن دا اکاؤنٹنگ سائڈ ریسورسز کی ضرورت ہے, ایک قسم کی ڈسپلن کی ضرورت ہے مارکیٹ میں, اور یہ اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کی ایفرٹس کی بھی ضرورت ہے, گورنمنٹ کی ایفرٹس کی بھی ضرورت ہے, اور یونیورسٹیز اور اکیڈیمیا کی بھی ضرورت ہے. ایک میں لاسٹ پوائنٹ یہ کہوں گا کہ اگر آپ یہ انکیوبیشن سینٹر ہی لے لیں تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ایک ٹول کٹ نہ بنا سکیں کہ جی ہاؤ ٹو سیٹ اپ اینڈ آپریٹ این انکیوبیشن سینٹر. اور جتنی بھی یونیورسٹیز میرے خیال میں اب جب 50-60 سے زیادہ ہماری یونیورسٹیز ہو گئی ہیں ان پاکستان, کوئی بھی یونیورسٹی ہونی نہیں چاہیے جس کا انکیوبیشن سینٹر نہ ہو. ہر ایک یونیورسٹی جو ہے وہ یہ ٹول کٹ استعمال کرے اور وہ اسٹارٹ تو کرے. انکیوبیشن سینٹر اسٹارٹ کرنا مطلب اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. آپ اسٹارٹ کریں پھر اس کو بلڈ کریں. تو یہ میں ڈیفینیٹلی یونیورسٹیز سے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ انکیوبیشن سینٹر اسٹارٹ کریں, وہ اس میں جمپ ان کریں اور سپورٹ کریں, اور انشاءاللہ بہت برائٹ فیوچر ہے پاکستان کا ان انٹرپرینورشپ. تھینک یو ویری مچ. دیر واز فروٹفل ڈسکشن کم اور انٹرویو زیادہ تھا لگ رہا تھا, لیکن آئی سپوز کہ اٹس اے اسٹارٹ فار اس ایز ویل, کیونکہ ہم اس پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ فرسٹ ٹائم انٹر ہو رہے ہیں, and it will take some time to get used to it and everything. So thank you very much for coming, and inshallah آپ سے پھر جو ہے وہ نیکسٹ. بہت شکریہ سعد, اور میں نے بڑا انجوائے کیا, اور بیسٹ آف لک ان یور پوڈ کاسٹ سیریز, اینڈ آئی ہوپ کہ بڑی انٹرسٹنگ آپ کی ایشوز پہ باتیں ہوں انشاءاللہ. اور یہ دس از جسٹ دا بگننگ, بہت کچھ ہے جو نیڈیڈ ہے ٹو ڈسکس, اینڈ ہمس کو بھی بہت بڑی ایک لمبی جرنی پہ انشاءاللہ جانا ہے, اور انشاءاللہ ہم اس پہ سکسیزفلی جائیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم.